یہ صدایا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین 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 شب و روز کا پیاسا حسین شب و روز کا پیاسا حسین دشت بلا میں تجھے مارا حسین اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی القرشی المکی المدنی الہاشمی العبتہی الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیے محمد وعلیہ عزیزان گرامی، یہاں کے عشرے کی آج 5ویں مجلس ہے اور 4 محرم کا دن ہے۔ یہاں کے جو عشرے کا عنوان ہے وہ یہی کہ عزاداری، محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے۔ اسی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، جاری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے، عزا کے ذریعے، پیغام امام حسین علیہ السلام کے ذریعے صلی اللہ محمد، اس کے ذریعے ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں جس کی وجہ سے محبت مودت میں کیسے بدلتی ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہو سکیں، آشنا ہو سکیں، اس چیز سے ہم آگاہ ہو سکیں، کیونکہ عزاداری محبت کا پیغام دیتی ہے، یہ ہم نے سنا ہے، لیکن اس کو عملی صورت میں جو تطبیقی بات اگر کی جائے تاکہ جو بات رہے وہی چیز صداقت پر مبنی رہے اور تائید ہوتی رہے کہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں کیا واقعی مصداق میں وجود رکھتی ہے یا نہیں۔ مثلا جیسے عزاداری ایک محبت کا پیغام دیتی ہے، عنوان ذہن میں رکھیے گا،
गुफ्तगू समझ में आएगी। जैसे ये जो एहतिमाम अज़ा है, जिसके लिए हमने वक्त निकाला, जिसके लिए हमने एहतिमाम किया, अपनी मसरूफ़ और बिज़ी लाइफ में से कम इमाम के नाम पर कुछ टाइम, कुछ वक्त, कुछ घड़ी वक्फ किया, ताकि कम से कम जो हमारे क़ल्ब में हुसैन की मोहब्बत ज़िंदा है उसको हम अमली जामा पहना सकें, उसका हम इजहार कर सकें। और जब हम इजहार करने पर आते हैं तो अब आप ईमानदारी से बताइए, ये जो अज़ा का फर्श बिछाने वाले हैं, क्या ये मवद्दत का इजहार नहीं कर रहे हैं? खुद फर्श अज़ा का बिछाना मवद्दत की एक दलील है, समझिएगा। खुद सबीले लगाना मवद्दत की एक अमली दलील है। अगर हम सबीले ना लगाएं तो क्या कोई कहेगा क्यों नहीं लगाया? कोई सवाल नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा कि आपने सबील क्यों नहीं लगाई, बल्कि हम और आप अज़ा के मोहब्बत भरे पैगाम को जितना अमली जामा पहना सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, मुख्तलिफ राह के ज़रिए, मुख्तलिफ रविश के ज़रिए, मुख्तलिफ इरादों के ज़रिए हम उसको अमली जामा पहनाते हैं, और अमली जामा एक सबील है। अब जब सबील पिला रहे हैं तो अमलन हम बताना चाह रहे हैं कि हुसैन आप कल करबला में थे, प्यासे थे, आपकी मोहब्बत हमारे क़ल्ब में है। अब हम रोड के ऊपर फ्री पानी बांट करके अमली सबूत दे रहे हैं कि कोई आम या मखसूस आदमी नहीं कि जो खाली अंदर आएगा वही इस्तिफादा करेगा। हम तो उमूमी मोहब्बत का पैगाम बांट करके मवद्दत की दलील दे रहे हैं कि आज हम पानी पिलाएंगे, कल हमारी नस्लें पानी पिलाएंगे। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। समझिएगा। इसके अलावा ये जो हम फर्श अज़ा पर आए हैं और आने के बाद अपना कीमती टाइम निकाल करके आए हैं, एडजस्ट करके आए हैं, और सबसे अच्छे अफराद वो हैं जो अस्साबिकून की मंजिल में हैं, अव्वलीन की मंजिल में हैं। यानी साबिक और अव्वल का मतलब क्या होता है? यानी जो पहले आए और जो फर्स्ट नंबर पर आए। समझिएगा। अब इसी को मैं जरा सा अल्फाज बदलता हूं, यानी जिन्होंने वक्त की पंक्चुअलिटी का ख्याल करके एहतिमाम अज़ा में अपना मीटर डाउन कर लिया कि साहब देखें हम चल रहे हैं घर से, आधा घंटा टाइम लगेगा, 45 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे की अज़ा के लिए 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना, तो ये कमाल मोहब्बत है इमाम हुसैन के लिए। समझिएगा, ये कमाल मोहब्बत है इमाम हुसैन के लिए। जबकि हमने वक्त कितना दिया? कुल 1 घंटा, लेकिन हुसैन ने तो आगाज वहीं से कर दिया कि जब हम अपने घर से चले थे और जब तक पहुंच नहीं जाएंगे तो हुसैन यही कहते हैं, जो मेरी राह में निकलता है वो उस वक्त तक अल्लाह की राह में रहता है जब तक घर पलट करके ना पहुंच जाए। समझिएगा। क्यों? इसलिए कि ये हमारे बच्चे बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इन नौनिहालों को देख करके, इन यूथ को देख करके, इन नौजवानों को देख करके। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपना कीमती टाइम, जो ये गेम खेलते थे, जो ये टीवी देखते थे, जो ये अपनी
لائف میں پلے کرتے تھے، جتنے بھی ان کے رول تھے، یہ سب چھوڑ کر کے آئے کس کے لیے؟ بولیے ذرا صاحب، آئے کس کے لیے؟ صرف اذا کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب اتنے چھوٹے سے بچوں کے اندر عزاداری کے پیغامات کو راسخ کیا جا سکتا ہے، ڈھالا جا سکتا ہے، ڈالا جا سکتا ہے، ان کے اندر عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، ان کے اندر یقین کی منزل تک انہیں پہنچایا جا سکتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے وقت کو چھوڑ کر کے حسین کے لیے وقت کی قربانی دینا کتنا کمال ہے۔ ورنہ ذرا سا ان بچوں سے جا کر کے کوئی ماں باپ کہے بیٹا یہ کھیلنا نہیں، جاؤ فلاں کام کر دو، کہے گا امی ابھی ہم نے ہوم ورک کیا ہے، ابھی ہم ٹیوشن سے آئے ہیں، ابھی ہم نے کیوں بک ریڈنگ کی ہے، ابھی ہم نے ہوم ورک کیا ہے، ابھی ہم نے سارا کام کیا ہے، اب آپ ہمیں کام بتا رہی ہیں، کیا ہم کھیلے نہیں، کیا ہم کودے نہیں، کیا ہم اپنے مائنڈ کو فریش نہ کریں؟ تو یہ جواب دے گا۔ لیکن اگر یہی بچہ حسین کے نام پر اپنے اس پلان کو چھوڑ کر کے آتا ہے تو یہ حسین کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی پاکیزہ تربیت کا اثر دکھا رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ یا علی، جزاک اللہ، جیتے رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری محبت اور مودت کا کیا کرتی ہے؟ پیغام دیتی ہے۔ اب اگر اسی عزاداری کے ذریعے ہم محبت کو عام کرتے چلے جائیں، کبھی کبھی ہمارے نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ جوش ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ولولہ، ہمت، حوصلہ ان کے اندر تھوڑا سا، یہ چونکہ موٹیویشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جذباتی بھی بہت جلدی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو صحیح سے سمجھا دیجئے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اور اگر ان کے من کے مطابق کلیئر جواب نہ دیا جائے تو یہ ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر دونوں خاصیت ہوتی ہے۔ کیوں خاصیت ہوتی ہے؟ کیونکہ نوجوانوں کا جو خون ہوتا ہے، نوجوانوں کی جو فطرت ہوتی ہے، جو ہمارے یوتھ کے تخیلات اور تفکرات ہوتے ہیں، جو ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے، جو ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں ایک شفاف پانی کی طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر اسی پانی کو آپ فلٹر کر دیجئے تو استعمال کرنے کے کام آ جائے گا، اور اگر اسی پانی کو آپ چھوڑ دیجئے تو جہاں جیسی جیسی ضرورت ہوتی جائے گی انسان یوز کرتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آیا پانی کی صلاحیت پیدا کر لے جو پیاس بجھا لے جائے، یا وہ پانی بن جائے جو کسی کو طیب و طاہر کر دے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور مثال دیتا ہوں ان نوجوانوں کے جذبات پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان بہت جلدی سے جذباتی ہو جاتا ہے۔ تو جذبات کے اوپر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ان کے جذباتوں کو حسین اور حسینیت کی زنجیروں سے جکڑا نہ جائے تو کنٹرول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے جذبات مثل ماچس ہے، مثل لائٹر ہے۔ کہ معلوم دیا ماچس کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ لائٹر کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ اب چاہیے کسی کا چراغ روشن کر دیجئے جو اسے روشنی نظر آئے، اور چاہیے تو کسی کا گھر جلا دیجئے، یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، یہیں پر اور بدلتا ہوں۔ جیسے چاقو کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ اب آپ چاہیے تو سبزی گھر کے اندر کاٹ لیجئے، اور چاہیے تو کسی کا گلا ریت دیجئے، اس میں چاقو کا کیا قصور؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ نوجوانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ انہیں حد سے آگے بڑھنے دو کہ بے راہ رسم نکل جائیں، نہ انہیں اتنے پیچھے ڈھکیل دو کہ یہ کند رہ جائیں، دھار ختم ہو جائے۔ ان کو فرش ادا پر لے آؤ تاکہ جو
جمود پایا جاتا ہے، جو فکروں میں اوہام پایا جاتا ہے، جو دشمن کے کوشچنوں کا وار ہوتا رہتا ہے، کبھی عقیدوں کے اوپر، کبھی ایمان کے اوپر، کبھی یقین کے اوپر، کبھی ہماری لائف کے اوپر، کبھی ہماری نیت کے اوپر، کبھی ہمارے مذہب کے اوپر، کبھی ہمارے دین اور دینی مذہبیت کے اوپر. تو جتنے وار ہوتے رہتے ہیں، اگر ان کو کلیئر نہ کیا جائے تو نوجوان آ جائے گا، کل نہیں آئے گا، کل آئے گا، پرسوں نہیں آئے گا. لیکن اگر اس کو کلیئر کرتے چلے جائیے تو نہ جذبات میں زنگ لگے گا، نہ روحانیات پر زنگ لگے گا. اس لیے کہ یہ عزاداری محبت سے مودت تک ہی تو لے کر کے جا رہی ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں، یہ جو جذبات ہیں حسین کے بہت اہم. ہم سوچتے ہیں کمال ہمارا ہے، ہم مجلس میں آ گئے، فرش ادا پر آ گئے. کل میں نے ایک چیز عرض کی تھی اپنی بچیوں کے لیے، پرابلم بھی بتائی تھی، سولوشن بھی بتایا تھا. نوجوان بچوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے کبھی آپ نے دیکھا یہ لڑکے باغی کیوں ہوتے؟ بس ایک بات بیچ میں تاکہ ایک میسج نوجوان بھی لے کر کے جائے، ہمارا یوتھ. یہ باغی کیوں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ دیکھیے گا شریعت بہت ساری چیزوں پر باریکیوں پر نظر رکھتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا جائے، شعور کی منزل میں آتا جائے، 15 سال کا ہو جائے تو اب شریعت اس کو بالغ قرار دیتی ہے. یعنی جیسے ہی لڑکا 15ویں سال میں داخل ہوا وہ بالغ ہو گیا، تکلیف شرعیہ عائد ہو گئی، نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، جتنے بھی واجبات ہیں سب اس کے اوپر عائد. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو ابھی بالغ ہی نہیں سمجھتے، اور جیسے ہی تھوڑا سا وقت بیتتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں یہ گھر میں پڑا رہتا ہے، اے سی میں پڑا رہتا ہے، باپ کا کوئی کام نہیں آتا، ہاتھ نہیں بٹاتا، خالی یہ کھاتا رہتا ہے، خالی اپنے وقت کی روٹی توڑتا رہتا ہے. یعنی یہ سب وہ جملات اور کلمات ہیں جو اس کو دھیرے دھیرے سلو پوائزن کے ذریعے اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے جاتے ہیں. اور جب مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا جاتا ہے تو اب اس کے اندر جو چیز جنریٹ ہوتی ہے، جو فکر جنریٹ ہوتی ہے، وہ یہی کہ جو میرے باپ کام کرتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. ہم ان سے الگ ہٹ کر کے کام کریں گے اور ان سے آگے بڑھ کر کے دکھائیں گے. ہم ان کا کاروبار نہیں سنبھالیں گے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم آپ کے بغیر بھی کچھ بن سکتے ہیں. سمجھیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، پرابلم پیش کر رہا ہوں، حل آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ اس کے فکروں میں آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باپ کے نظریات سے اختلاف کرتا کرتا کبھی کبھی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بیچ میں پارٹیشن کب ہو گیا ہمیں نظر ہی نہیں آیا، بیچ میں دیوار کب کھڑی ہو گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اب آپ جانتے ہیں شریعت کہتی ہے جیسے ہی بچہ آپ کا بالغ ہو جائے آپ اپنے بچے کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، الفت سے پیش آئیے، اور جب بھی گفتگو کیجئے تو اپنا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر رکھ کر کے کیجئے تاکہ بچے کو احساس رہے کہ میری پیٹھ کے اوپر کسی مضبوط باپ کا ہاتھ ہے. اور آپ آزما کر کے دیکھ لیجئے، جو نوجوان کہنا نہ مانتے ہوں، جو باپ اپنے بچوں کی پیٹھ کے اوپر محبت آمیز ہاتھ رکھ کر کے گفتگو کرتا ہے، وہی اولاد سمجھدار بھی ہوتی ہے اور عقل مند بھی ہوتی ہے، شعور مند بھی ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ اپنے معاملات کو آپ بتائیے، بیٹا یہ ہے، ایسے ہے، اپنے دوستوں کو پہچانواؤ، اپنے دشمنوں کو پہچانواؤ، اپنے معاملات کو بتاؤ، اس سے مشورہ لو، اس کی باتوں میں اپنے آپ کو شریک کرو، اس کی باتوں کی شراکت کو جو مشورہ ہے اس پر عمل کرو. اب شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ بڑا ہوگا تو معلوم دیا باپ کی وزارت کب بیٹے کے کاندھوں پر آئے گی بیٹا کو پتہ ہی نہیں چلے گا. سمجھیے گا، اب
کو معلوم دیا جو محنت کر کے ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا تھا وہ بآسانی بیٹے کے کاندھوں پر ہم نے رکھ دیا، نہ ہمیں احساس ہوا نہ بیٹے کو احساس ہوا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عزاداری کیا ہے؟ محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے۔ تو ہم اپنی محبتوں کو کس طریقے سے ایک تربیت میں ڈھال سکتے ہیں آپ دیکھیے۔ اور حسین کی محبت کیا کہنا، قلبی محبت، جانی محبت، مالی محبت، صحیح ہے، قربانی محبت، نادم والی محبت، اس کے علاوہ وقت کی قربانی دینے والوں کی محبت۔ ہم سوچتے ہیں حسین کیا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ سید محمد عبد الہادی الشیرازی، آیت اللہ ہیں عبد الہادی الشیرازی، یہ نماز سے پہلے کربلا کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سمجھیے گا میرے عزیزوں، اس لیے کہ یہ عزا جو ہے ہمیں کیا میسج دیتی ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ لوگوں نے اسے سوال کر دیا، آغا آپ تو آیت اللہ ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ مجتہد ہیں، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نماز سے پہلے، نیت سے پہلے، اذان اقامت سے پہلے یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ کس روایت میں ہے یا کس آیت میں ہے؟ آپ جواب سنیں گے۔ آیت اللہ عبد الہادی الشیرازی نے جواب دیا کہ اگر یہ حسین نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ تیری اذان ہوتی، نہ تیری اقامت ہوتی، نہ تیرے اندر انسانیت ہوتی۔ اگر حسین ہے تو سب کچھ ہے، حسین نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی اللہ۔ غور کر رہے ہیں؟ یا علی جیتے رہیے، جزاک اللہ۔ کیونکہ نعرہ لگانے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے نا، حوصلہ چاہیے، تاکہ بچوں کو ہمت دیجیے۔ یا علی۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، عزاداری محبت کا پیغام دیتی ہے۔ اب آئیے ایک نام میں لیتا ہوں، اینٹونی بارا۔ یہ ایک کرسچن رائٹر گزرا ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے الحسین فی فکر المسیحی، یعنی حسین مسیحی عقیدوں میں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ نوجوانوں یہ جو عزا ہمیں ملی ہے نا، اس عزا کو بہت غنیمت سمجھیے۔ یہ جو اینٹونی بارا یہ سیریا کا رہنے والا سیرین ناگرک ہے جو کویت میں جا کر کے بس گیا، اور یہ عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے مسیحی تھا، لیکن یہ کنورٹ ہو گیا حسین کی طرف۔ سمجھ رہے کیسے ہوا؟ یہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے الحسین فی فکر المسیحی۔ اس میں جانتے کیا لکھتا ہے؟ اس میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حسین خالی شیعوں کے ہیں تو یہ حسین پر ظلم۔ حسین جہانی ہیں،
حسین یونیورسل ہیں. حسین کو الفاظوں میں، مفہوموں میں، ارادوں میں سمجھایا اور بتلایا نہیں جا سکتا. سمجھیے گا. اب یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے حسین سے محبت اس وقت کرنا شروع کر دی جب میں نے کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا کہ حسین کے قاتل مسلمان تھے، حسین کے قاتل معلوم دیا کلمہ گو تھے، حسین کے قاتل ظاہری طور کے اوپر اللہ اکبر کہنے والے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے حسین کو قتل کرنے کے بعد نادم نہیں ہوئے. تب میں نے سوچا کہ یہ حسین اگر ہمارے مسیحوں کے درمیان ہوتا تو یہ واقعی مسیحا ہوتا، اور اس کے عقائد کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی سوچ کو، اس کے ارادے کو مسیحیت میں ہم نے پھیلا دیا ہوتا. اور پھر ہم نے تحقیق کرنا شروع کی، ہم نے ریسرچ کرنا شروع کیا، ہم نے سورسز آف اسلام کو، ہم نے ریسورسز آف اسلام کو، دونوں کو کھنگالنا شروع کیا. تب جا کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر حسین کو صرف لا کر کے کتابوں میں محدود کر دو گے تو یہ حسین پر ظلم ہو جائے گا، اور اگر حسین کو خالی کربلا تک محدود کر دو گے تو حسین پر ظلم ہو جائے گا. اب آؤ حسین کو پوری دنیا میں عام کرو، اس لیے کہ حسین کسی مذہب کا مقید کردہ نہیں ہے بلکہ ہر انسانیت کا مسیحا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور حسین کا نام اتنے اونچے الفاظوں میں لکھا جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی دیکھے، مسیحی دیکھے تو مسیحیت نظر آئے، مسلمان دیکھے تو ایمان نظر آ جائے. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. یا علی، سمجھ رہے؟ غور کیجئے ذرا سا. اب اسی طریقے سے اگر آپ سمجھیے گا، یہ باتیں میں عرض نہ کرتا اگر میرا موضوع یہ نہ ہوتا کہ عزاداری محبت اور مودت کا کیا کرتی ہے؟ پیغام دیتی ہے. اب آپ بتائیے یہ جو مسیحی سے حسینی مودت میں کنورٹ ہو گیا کیسے؟ جا کر کے سوچئے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جب ہم حقائق کی طرف آتے ہیں، جب ہمارے اندر کی چشم بصیرت باز ہوتی ہے، کھل جاتی ہے، سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، شعور پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کسی چیز کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تب جا کر کے فراغ دلی سے، کھلے دل سے ہم ہر فکروں کا استقبال کرتے ہیں، اور جو فکریں ہمیں راہ راست تک پہنچا دیں ان فکروں کا نام حسین ہے. جن راستوں سے ہم اس چیز کو طے کر جاتے ہیں وہ راستہ محبت حسین سے مودت کا راستہ پایا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہی راستہ جب ہمیں عزاداری سے شروع ہوتا ہے تو اب ہم یہاں پر یہ نہیں دیکھتے یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ میرا عزیز ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے وہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے نہیں ہے، یہ میرے مذہب کا ہے یا نہیں ہے. بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 72 شہداء کا چاہنے والا حسینی ہے. حسینی ہے یا نہیں؟ اب چاہے جیسا حسینی ہو، وہ چاہے جس مسلک کا ہوگا، وہ حسینیت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور حسین یہی تم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم چاہے جس مسلک کے رہو، اگر حسین کی بز میں آ جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں میں زندہ ہوں. تو جیسے میں نے کل حسین نے حر کو ڈبل کلک کر کے اس کو محبت سے مودت تک پہنچایا تھا، ایسے ہی عزاداری میں آنے والا کب کون انسان سچا اور واقعی حسینی بن جائے اور وہ یہی کہے مولا میں کل نہیں تھا لیکن اب جب ظہور ہوگا تو میں آپ کے رکاب میں شامل ہو کر کے بتاؤں گا میرا نام نہ صحیح
सब मिल करके। गौर कर रहे हैं जरा सा, आजादारी मोहब्बत और मवद्दत का क्या करती है, पैगाम देती है। एक नाम और लेता हूं, इदरीसुल हुसैनी, इसका नाम था इदरीस हानी। समझिएगा, इसने एक किताब लिखी, लक़द शय्यानियल हुसैन, यानी मुझे हुसैन ने शिया बनाया, इस किताब का नाम है। समझिएगा, मैं सिर्फ आज पीडीएफ भी है, नेट का दौर है, सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं, मिल सकती है। हमारा तो काम है अज़ादारी के जरिए मोहब्बत को मवद्दत तक पहुंचाना। सही है ना, उन्वान ज़हन में रहे, गुफ्तगू समझ में आएगी। अब ये जानते हैं, ये बिल्कुल कट्टर, इतना कट्टर कि इसे शियों के नाम से नफरत थी। और ये अफगानिस्तान का रहने वाला, ये जाकर के मराकिश में क्या हो गया, बस गया और अपने को मराकिशी कहने लगा। और उसके बाद ये जो था, यानी एक सहाफ़ी बन गया। सहाफ़ी समझते हैं ना, कि मालूम दिया अखबारों में जो लिखा पढ़ी करते हैं, न्यूज़ लगाते हैं, उन्हें कहते हैं सहाफ़ी। और आप जानते हैं ये जितने इस किस्म के होते हैं, वो कब किसके ऊपर कलम चलाने लगे आपको नहीं पता। अगर मुखालफत में चलाएं तो क्या कहना, मुआफ़त में चलाएं तो आप देख रहे हैं। सही है, ये कट्टर दुश्मन, और ये शियों को जो हुसैन के नाम के ऊपर रोते थे नफरत करता था। समझिएगा, अब उसके बाद इसको शियों की किताब लगी, कहा भाई देखें शिया वाकई कहते क्या हैं। अब जब इसने पढ़ा तो इसने पढ़ा वाक़ई करबला को। फिर समझिएगा, किसको पढ़ा, वाक़ई करबला को। और वाक़ई करबला को पढ़ने के बाद इसने ये सोचा कि ये तो कोई शिया लिख नहीं सकता, क्योंकि हमने जो कुछ सुना था वो इसमें तो पाया नहीं जाता। अब ये कोई शिया ऐसा काम कर नहीं सकता है। नतीजा क्या हुआ, इसने ये कहा लो मैं और पढ़ता हूं। अब जब ये पढ़ते पढ़ते गया तो मालूम दिया इसने तहकीक की कि शिया कौन, चला वो पैगंबर के जमाने से, वहां से चला आया करबला तक। अब जब करबला तक आया तो अब वहां पर जब सन 61 हिजरी में आया तो मालूम दिया वहां पर करबला में दो मंजर नजर आया, एक तरफ हुसैनी मंजर और एक तरफ यजीदी मंजर, दो हिस्सों में। अब जब दो हिस्सों में आया तो इसने कहा कि इन लोगों ने हुसैन को मारा क्यों, और जिन्होंने हुसैन का साथ दिया तो वो हुसैन के साथ शहीद क्यों हुए। अब जब उसने यानी तहकीक करना शुरू की, रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, किताबों के पीछे गया, तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि कहने लगा साहब यानी हमारे आलिमों ने ये हक पर पर्दा क्यों डाला। समझिएगा, ये मैम इदरीसुल हुसैनी, इसका नाम था इदरीस हानी। हुसैनी इसलिए लगाया क्योंकि ये शिया हो गया था। समझिएगा, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। अब इसने कहा कि साहब छिपाया क्यों हक्कानियत को, तो पता चला कि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है, किसी मिशन के तहत, किसी मकसद के तहत, तो वो हकायक पर पर्दा डालता है। और यही काम उन लोगों ने उस दौर से लेकर के आज तक किया। लिहाजा हुसैन की जो सूरत थी, हुसैन की जो सीरत थी, वो हम तक क्लियर नहीं होने पाई। तो लिहाजा हुसैन के नाम पर तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो हुसैन के मानने वाले थे उनसे हमने क्या किया, नफरत किया। अब ये जाकर के जब इसे क्वेश्चन का आंसर मिलने लगा तो अब इसने 3-4 किताबें लिखी हैं। समझिएगा, इसने मुनाजरे भी किए कि आओ तुम तकरीबे मज़ाहिब के नाम से, यानी आओ मजहब और मसलक के लोगों, जो तुम्हें क्वेश्चन हो हमसे पूछ लो।
حسین کے نام کے اوپر, حسینیت کے اوپر, تاکہ جو تمہارے اندر ڈاؤٹ پایا جاتا ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور جب کلیئر ہو جائے گا تو جیسے میں شیعہ ہوا ہوں ویسے ہی تم بھی شیعہ ہو جانا. جیسے میں راہ حق کی طرف آ گیا ہوں ویسے ہی تم بھی آ جانا. اب اس کے بعد جو اس نے کتاب لکھی کہ لقد شیعان الحسین, کہ یقیناً مجھے حسین نے شیعہ کر دیا, تو اب اس نے عملاً بتا دیا کہ دیکھو محبت میرے دل میں پائی جاتی تھی, لیکن اسی محبت کو مودت میں حسین نے بدل کر کے بتا دیا کہ جو ہمارا محب ہوتا ہے اسے ہم مودت سے نواز دیا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو ہمارا محب ہوا کرتا ہے اسے ہم محبتوں سے نواز دیا کرتے ہیں, اور جب محبتوں سے نوازتے ہیں تو پھر اسے اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ اب کوئی اگر اس کو متزلزل کرنا چاہے, اسے کوئی ہلانا چاہے, اسے کوئی گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتا ہے, ہلا نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہی ادریس الحسینی جو پہلے کٹر تھا, دشمن تھا شیعت کا, اب دفاع کرنے لگا, ڈیفنس کرنے لگا, سوالوں کے جواب اور ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ غلط فہمیوں کو تو دور کیا جا سکتا ہے لیکن سازشوں کو, سمجھ رہے ہیں نا, سازشوں کو دور نہیں کیا جا سکتا. آج آپ جانتے ہیں کہ محرم ہے, 4 محرم ہے. 4 محرم کا مطلب کیا ہوا؟ جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی, یہ تاریخ ان سے منسوب ہے. میں بہت ساری باتیں اگر مصائب سے فضائل پڑھوں تو آپ یہ نہ سوچیے گا مولانا جلدی ختم کر دیں گے, نہیں, اپنے وقت پر ختم کریں گے تاکہ آپ کو کوئی دقت اور ڈسٹربنس نہ ہو. اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے, حبیب ابن مظاہر, ان کے اندر محبت حسین تھی یا مودت حسین تھی؟ بھائی ان کو بچپن کا ساتھی کہا گیا نا, دوست, جسے ہم لوگ فرینڈ کہتے ہیں. آج ہم اپنی فرینڈ شپ کے اوپر ناز کرتے ہیں, صحیح ہے, اور یہ دیکھتے ہیں ہمارا بیسٹی کون ہے, یعنی جو سب سے جگری یار, سب سے جگری دوست. ہمارے یہاں تو جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں. اور نہ یقین ہو تو نوجوانوں کے موبائل کو ذرا سا سرچ کیجئے گا, جو جتنا جگری یار ہوگا اتنا بدتمیزوں والا نام لکھا ہوگا. صلوات تو پڑھیے. معذرت کے ساتھ میں نے ایک جملہ کہہ دیا, لیکن یہ حقیقت ہے. اگر دوستی کرنی ہے تو ویسے دوستی کرو کہ جیسے حسین نے دوستی کی ہے. سمجھیے گا, حسین نے دوستی کیسے کی؟ حبیب چھوٹے موٹے نہیں تھے, بڑے تھے, لیکن محبت حسین میں یہ چھت کے اوپر تھے, اور انتظار کی گھڑیوں میں یہ گر گئے. اب جب گر گئے تو گھر والوں نے کیا کیا؟ انہیں اٹھایا اور دوسرے کمرے میں رکھ دیا. سمجھیے گا, میں محبت کی مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مودت کہاں پر پیدا ہوتی ہے سمجھیے گا. امام آئے, نانا کے ساتھ آئے, نانا کو مظاہر مل گئے یا مظہر مل گئے, لیکن حسین کو حبیب نہیں ملے. امام نے کہا حبیب کہاں ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر کہیں کوئی امپورٹنس یا وی آئی پی پرسن آنے والا کوئی گیسٹ ہو جائے تو ہم اپنی مصیبتوں کو ذرا سا کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. یہی انہوں نے بھی کیا. اب جب انہوں نے یہی کام کیا تو آپ جانتے ہیں امام نے کہا جب تک میرا دوست
آئے گا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اب یہ جو مظاہر اور ان کی بیوی تھی یہ رونا شروع ہو گئے. کہا انتظار کی گھڑیوں میں عشق کے لمحات میں حبیب چھت سے گر گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امام نے کہا نانا آپ اپنے دوست کے ساتھ کھائیے گا, میں بھی کھانا اپنے دوست کے ساتھ کھاؤں گا, میرا دوست جب تک کھائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں. اب آپ جانتے ہیں اعجاز سے حبیب زندہ کیے گئے, زندہ ہوئے. اب سمجھ میں آیا جگری دوست کسے کہتے ہیں. اس کے بعد اس دوست کے اوپر جو حسین نے ہاتھ رکھا تو آپ جانتے ہیں زیارت ناہیہ میں جو کلمات ملتے ہیں حبیب کے لیے, فخر کیجئے گا اگر حبیب جیسا دوست تم کو نصیب ہو جائے. سمجھیے گا السلام علیکہ یا امینہ سر الحسین. جانتے ہیں اے حسین کے رازوں کو محفوظ رکھنے والے اپنے سینے میں حبیب تم پر میرا سلام ہو. کیا کوئی دوست ایسا ہوگا, کیا کوئی بیسٹ فرینڈ ایسا ہوگا, کیا کوئی ہمارا بہترین صدیق ایسا ہوگا جیسا ایسے تھا. آپ نے کبھی سوچا امام نے کربلا پہنچنے کے بعد صرف حبیب کو خط لکھا ہے. سمجھیے گا کیوں لکھا. امام بتلانا چاہتے ہیں اے پوری دنیا والوں تم دیکھو جو ہم سے عشق کرتے ہیں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں, جو ہمیں چاہتے ہیں, جو ہم سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں, جو ہم سے ہماری ولایت کو قبول کرتے ہیں. تو تم جانتے ہو ہمارے لیے زمان, ہمارے لیے زمین, ہمارے لیے مکان, ہمارے لیے فاصلہ یہ معنی نہیں رکھتا. اور دیکھو میں کربلا میں پہنچنے کے بعد اگر اپنے دوست کو خط لکھ کر کے بلانا چاہتا ہوں تو یہ میں لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو حسین کا جگری دوست کو کیسا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو خط کے الفاظ ہیں سنیے گا. امام نے جو لکھا وہ جانتے ہیں کیا لکھا. لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین الغریب الی الرجل الفقی الی حبیب ابن مظاہر. اس کے بعد امام کہتے ہیں یا حبیب قد تعلم انہ قرابتنا من رسول اللہ. حبیب تم جانتے ہو نا میں کون. من الحسین الغریب. یہ جو اب میں لکھ رہا ہوں یہ حسین پردیسی کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. کوئی جگری یار اگر پردیسی لکھ دے تو کتنا دل تڑپتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں گے نا جو حسین نے الفاظ استعمال کیے من الحسین الغریب الی الرجل الفقی. الی الرجل الفقی کا مطلب کیا تھا. یہی تھا کہ امام جانتے تھے کوفے پر پہرا لگا ہوا ہے, امام جانتے تھے کوفے کی ناکہ بندیاں ہو چکی ہیں, امام جانتے تھے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. لیکن ایسی سچویشن میں امام یہ بھی جانتے تھے کہ حبیب کیسے نکل کر کے آ سکتے ہیں. عزیزوں امام نے اسی لیے ان کو ولی فقی کہا, انہیں رجل الفقی کہا, تاکہ ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی فیصلہ لے لے تو وہ قاری قرآن ہو سکتا ہے, وہ امین وحی الہی ہو سکتا ہے, وہ حسین کا رازدار ہو سکتا ہے, وہ معلوم دیا عبد صالح ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں زیارت ناہیہ کے جو کلمات ہیں السلام علیکہ قد جاہدتا ونصرتا. اے حبیب آپ نے حسین کی راہ میں جہاد کیا, آپ نے حسین کی راہ میں نصرت کیا, اور آپ نے مدد کیا کس کی. ولی امیر المومنین ولی فاطمہ ولی الحسن والحسین الی آخر نصرت کیا.
اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں خط دیا, کہا جاؤ میرے دوست کو بلا لانا. اللہ اکبر. اب آپ جانتے ہیں یہ خط لے کر کے قاصد پہنچا ہے. قاصد تو پہنچ گیا, اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, لقمہ گلوگیر ہو گیا. سمجھ گئے کوئی آنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا, کہا من انتا, کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. اب جیسے ہی حسین کا نام سنا, اللہ اکبر, حبیب تڑپ گئے اور ایسے تڑپے کہ ایک مرتبہ کھانا چھوڑ دیا, دانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا. زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کے جو کھانا کھا رہے تھے, ارے تڑپ گئے, مچل گئے, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ارے آنکھوں میں حسین کا چہرہ آ گیا. اب اس کے بعد اپنے امام کی تحریر کو نکالا, آنکھوں سے لگایا, اشک جارے ہوئے, عشق کے قطرات جارے ہوئے. ایک مرتبہ جیسے ہی پڑا من الحسین الغریب, ارے غریب کا لفظ کا آنا تھا. حبیب نے تماچے مارنا شروع کیے, اے اللہ اللہ, ارے یہ وقت آ گیا کہ حسین ارے پردیسی ہو گیا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد ایک مرتبہ زوجہ کا امتحان لینا چاہا, بس 2-4 منٹ اور مسائل پڑھ دیا. اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں زوجہ کا امتحان لینا چاہا. زوجہ نے کہا حبیب ارادہ کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤ, امام کا خط آیا ہے, نصرت کو بلایا ہے, کہا جا سکتے ہو. کہا میں سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا. ارے اس ولایت کی پروردہ زوجہ نے ایک عقیدت بھرا جواب دیا, اے حبیب ارے تم گھر میں بیٹھو, میں نصرت حسین کو جاؤں گی. ارے حبیب نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ارے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اب اس کے بعد حبیب نے ارے غلام کو گھوڑا دیا, مسلم ابن اوسدہ کو ساتھ لیا, غلام گیا اور بھی دیگر لوگ ساتھ گئے. اب بچتے بچاتے جیسے ہی ناکہ بندی سے نکلتے پہنچے تو ایک مرتبہ غلام نے بہت ہی شرمساری میں, شرمندگی میں گھوڑے کے کان میں ایک جملہ کہا. حبیب نے سن لیا. اب جانتے ہیں کیا جملہ تھا؟ ایک مرتبہ یہی کہا, اے میرے آقا کے گھوڑے, اگر میرے آقا کو تاخیر ہو گئی تو میں تجھ پر سوار ہو کر کے آقا حسین کی نصرت کو جاؤں گا. اللہ اللہ. ارے غربت حسین کے احساس نے جگا دیا. اب کیا تھا, ارے غلام کو آزاد کیا. ایک مرتبہ لبیک یا حسین کی صدا بلند کی, اے آقا میرا سلام قبول کیجئے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہوئے حسین کربلا پہنچے. حسین کربلا جیسے ہی پہنچے نا تو ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں حسین نے عباس سے کہا, بھیا عباس آگے بڑھو, میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے. اے بیٹا علی اکبر استقبال کو بڑھو, میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے. ایک مرتبہ جب یہ غوغا کی آوازیں ارے خیمے تک پہنچی ہے نا تو زینب کا دل بھر آیا اور بھرنے کے بعد کہا, اے حبیب ارے تمہارا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ایک مرتبہ ارے حبیب کو زینب نے سلام کہلایا. حبیب نے سر کو جھکا لیا. اے شہزادی, کیا شہزادیاں ارے غلاموں کو سلام کرتی ہیں؟ میں کہوں گا حبیب ارے کیا پتا, ارے یہی زینب ہوگی بعد شہادت حسین. اس کے بازوؤں میں رسن ہوگی, سر پر ردا نہیں ہوگی, اور اس کے بعد منادی کی صدا
ہوگی. بس 2 جملے اور سن لیجئے. حبیب نے کیا کیا؟ امام کے ساتھ ساتھ آئے. اب آپ جانتے ہیں, بس 2-3 جملے سن لیجئے. حبیب بڑے بہادر تھے, بہت شجاع تھے. ایک مرتبہ قلب لشکر پر آئے, علمداری کے لشکر کو سنبھالا اور کہا آقا ارے ماننے کی اجازت دیجئے. بس 2 جملے اور. کہا ماننے کی اجازت دیجئے. حبیب اجازت لے کر کے میدان میں گئے. ایک مرتبہ کہا انا الحبیب ابن مظاہر الاسدی, ارے مجھے پہچان لو, میں حسین کا بچپن کا سپاہی آیا ہوں. اور اس کے بعد کہا دیکھو ملونو, ارے اب بھی باز آ جاؤ, یہ حسین ہے, نواسے رسول ہے, پیغمبر کے ہاتھوں میں کھلایا ہوا حسین ہے. ارے آغوش سیدہ کا پروادہ ہے. اب کیا تھا, دشمن ٹوٹ پڑے, حبیب نے حملہ کیا, وقت نہیں ہے. 5 حملے حبیب نے کیے. ارے دشمنوں کی فوجوں میں تلاطم برپا ہو گیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ارے یہ حبیب ہے, ان پر حملہ ایک ساتھ کر دو. ایک مرتبہ حبیب کے اوپر ارے بنی تمیم کے فرد نے نیزہ مارا. حبیب زمین کربل پر آئے. آنے کے بعد کہا اے آقا ارے میرے سلام قبول کیجئے. ایک مرتبہ حسین جیسے ہی پہنچے, حبیب نے حسن بری نگاہ سے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا. اے آقا کیا میں نے حق وفا کو ادا کر دیا؟ ایک مرتبہ حسین نے یہی تو کہا اے حبیب ارے دیکھو میرا نانا, ارے دیکھو میرا بابا تمہارا منتظر ہے, جاؤ. ارے وہاں پر میرا بابا انتظار کر رہا ہے. میں کہوں گا حبیب ارے تم چلے گئے, آؤ ذرا سا 10 محرم کو عصر عاشور دیکھنا. ارے یہی حسین ہوگا, مصیبتوں سے گھرا ہوگا, کوئی تازیانے مار رہا ہوگا, کوئی تلواریں چلا رہا ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی بحق الزہرا وفاطمہ وابیہا وبالہا وبنوہا. پروردگارہ ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما لینا. پروردگارہ ہمارے ان ناسوں کو رومال سیدھا میں جگہ عنایت فرما دینا. پروردگارہ ہمارے ان ناسوں کے طفیل میں جتنے بھی مومنین مومنات, خادمین, خدمت گزار, جتنے بھی شرکت کنندگان, بانیان کرام, برپا کرنے والے, پروردگارہ سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دینا. مولا انہی حاجتوں میں سے ایک حاجت یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما دینا. مولا انہی حاجتوں میں سے ایک حاجت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات عالیات کی زارہ سے شرفیاب فرما دینا. مولا بہت سارے بزرگ بیمار مستل آتے ہیں جو سہارا لے کر کے آتے ہیں. پروردگارہ جتنے بھی بیمار ہیں, مستر, کمزور نہیں, جن کے اندر ویکنس پائی جاتی ہے, مولا ان سب کے اندر مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر کے جذبے کو پیدا کر دینا. مولا یہ جتنے بھی عزادار ہیں ان سب کو ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما دینا. مولا ہمارے امام کے ظہر میں تعلق فرما. اللہم صلی علی محمد و آلہ